लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। नशीम पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, उम्मीदवारान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बल्दी इंतखाब कंचन बाग वचनराय गुजार, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी नौजवान पर्दानशीन माँ और बहनों, बल्दी इंतखाबात का ऐलान हो चुका। इंतखाबी सरगर्मियां का आगाज भी हो चुका और कई उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं और 1 दिसंबर को आवाम अपने हक राय दही के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे और अपना वोट उनके हक में इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक बेशुमार हुए, बहुत सारे हुए और कई उम्मीदवार मैदान में उतरे अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, तो कई उम्मीदवार मुंतखब भी हुए और इंतखाबात से कबल सियासी जमातें अपने मंसूर की इजराई के जरिए आवाम से वादे करते हैं और बहुत मर्तबा ऐसे हुआ कि इंतखाबात से पहले वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इंतखाबात वो तहफुनात धूल में किसी कोने में पड़े हुए रहते हैं 5 बरस शादी होने तक। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कभी कोई मंशूर जारी नहीं किया, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कोई वादा नहीं किया, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कभी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज से 62 साल कबल पहले जब उसका हिया हुआ तो उस वक्त जो ऐलान किया था कि मरकज़ सियासी पर जमा करने का, उस पर आज भी अमल करती आ रही है। इत्तेहाद का जो पैगाम दिया, उस पैगाम को हैदराबाद से में महदूद नहीं रखा, बल्कि उस इत्तेहाद के पैगाम को शहर हैदराबाद की गलियों से रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में और फिर तेलंगाना के बनने के बाद तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में उस इत्तेहाद के पैगाम को और मरकज़ सियासी के पैगाम को पहुंचाने में कामयाब हुई। तो फिर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 62 बरस पहले मरकज़ सियासी व इत्तेहाद के नारे के साथ ये भी नारा दिया कि अक़लियतों की और बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे। तो 62 साल पहले जो तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए जो मंसूबा बनाया और तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए दारुस्सलाम को जब हासिल किया
تو سب سے پہلا اگر کچھ کام کیا تھا تو ایک اسکول کا سنگ بنیاد رکھ کر ایک اسکول کا آغاز دارالسلام میں کیا تھا، اور اس کے بعد ITI انسٹیٹیوٹ کو قائم کیا، OSC انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، جس کی عمارت آج بھی دارالسلام میں موجود ہے۔ تو اپنے تعلیمی اس مشن کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ یہ اعلانات 62 سال پہلے مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمٰن نے جو دیے تھے، ان اعلانات میں وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آج بھی 62 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن مجلس اسی راستے پر چل رہی ہے۔ تعلیمی اداروں کا جال، میڈیکل اور انجینئرنگ کالج، MBA و MCA کالج، BSc نرسنگ کالج، آرکیٹیکچر کالج، بزنس مینجمنٹ کالج، ہاسپٹل مینجمنٹ کالج، فارمیسی کالج، فارما ڈی کالج، بی فارما کا کالج، پھر اس کے بعد فزیوتھراپی کا کالج، یہ تعلیمی میدان کی یہ سرگرمیاں اور یہ ساری تعلیمی سرگرمیاں سالہ ملت علیہ الرحمٰن کی زندگی میں ہوئی، اور آج بھی نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کے چلائے جانے والے تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، MBAs ہیں، MCAs ہیں، فارماسسٹ ہیں، آرکیٹیکچر ہیں، فزیوتھراپسٹ ہیں، نرسز ہیں، جو ساری دنیا میں آج برسر روزگار ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ میں دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا دکن کالج آف انجینئرنگ و ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا پھر دکن کالج آف مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا پھر دکن کالج آف فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا پھر دکن کالج آف آرکیٹیکچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا دکن کالج آف فزیوتھراپی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو یا پھر دکن کالج آف نرسنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ غور کریں، یہیں پر ہمارا سفر ختم نہیں ہوا۔ فخر ملت علیہ الرحمٰن نے ایک اور نعرہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ صحت کے میدان میں ہمارے دواخانے ہوں گے، اور 62 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی صحت کے میدان میں مجلس اتحاد المسلمین کی غیر معمولی سرگرمیاں اور غیر معمولی کامیابیوں کو دنیا دیکھ رہی ہے، شہر حیدرآباد دیکھ رہا ہے، OSC ہاسپٹل کی وہ شان، وہ شوکت، وہ عمارت، وہ وسیع تر میدان، اور اس میں اور اضافہ ہوتے ہوئے عمارتوں کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسرا ہاسپٹل جہاں سے 8-10 سال پہلے قریب 10-20 ہزار اسکوائر فٹ پر تھا، آج اسرا ہاسپٹل 4.5 لاکھ اسکوائر فٹ کے رقبے پر تعمیر ہو کر ایک بلند عمارت کھڑی ہے، جہاں پہ ہزاروں بیماروں کا علاج ہوتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا ہی آشرا فخر ملت علیہ الرحمٰن نے یہ بھی کہا تھا کہ اقلیتوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے کام کیا، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا، اور اس فائنانس کارپوریشن کے قیام کے بعد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی امداد ہوئی، کاروبار میں، اسکل ڈیولپمنٹ میں، کئی چیزوں میں مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی وجہ سے کام ہوا، اور ہماری سیاسی طاقت کا نتیجہ تھا کہ وقت کے حکمران چاہے کوئی بھی ہو، تاریخ اور مورخ کا قلم آزاد ہوگا تو ضرور یہ کہتا کہ ہندوستان میں کسی سیاسی جماعت نے اتنا غیر معمولی کام نہیں کیا جو کام مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان اسمبلی میں اپنے مدلل بحث و مباحث اور حکومتوں کو مجبور کیا ان کے مسائل کو نہ صرف سننے پر بلکہ عمل کرنے پر۔ حکومت سے ہم نے یہ کام کروایا
تو ہم نے اپنے طور سے دارالسلام کوآپریٹو بینک کا قیام عمل میں لایا، جس کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں غریب مستحقین مسلمان اور غیر مسلم بھی دارالسلام بینک سے استفادہ ہوتا ہے۔ کوئی گھر کا قرض لیتا ہے، کوئی کاروبار کا قرض لیتا ہے، کوئی تعلیم کا قرض لیتا ہے، کوئی بچی کی شادی کے لیے قرض لیتا ہے، اور خیر اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج سے 10-15 برس میں کتنے بینک ڈوبے، کتنی بڑی بڑی بینکیں ڈوبی، آسن ڈوبی، سعید بھائی واسوی بینک اور کئی بینک آج بھی اخبار میں دیکھتے ہیں، چار مینار بینک، کئی بینک، کئی انسٹیٹیوشن جو بینکنگ کے سیکٹر میں ہیں وہ ڈوب گئے اور لوگوں کا پیسہ ڈوبا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے زیر نگرانی چلنے والے دارالسلام کوآپریٹو بینک ڈوبا نہیں بلکہ اس کی شاخیں بڑھتی گئیں، پھیلتی گئیں، اور دارالسلام بینک جو صرف دارالسلام میں تھا اس کی شاخیں آج اویسی ہاسپٹل میں ہے، اس کی شاخ آج اسرا ہاسپٹل میں ہے، اس کی شاخ ملک پیٹ میں ہے، اس کی شاخ کولی چوکی میں ہے، اس کی شاخ صنعت نگر میں ہے، اس کی شاخ پتھر گٹی میں ہے، اس کی شاخ حسین علم میں ہے۔ اب ہماری کوشش ہے کہ دارالسلام کوآپریٹو بینک کو اور اس کے شاخ کو ہم ریاستیں تلنگانہ میں اور دوسرے مقامات پہ ہو سکا تو نظام آباد لے جائیں، اور اگر اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ مہاراشٹر کے بھی اضلاع میں بھی دارالسلام آپ کو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا اور 62 سال پہلے اپنے احتجاج کے وقت جو وعدے کیے تھے آج بھی ان وعدوں پر ان مقاصد کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور اس راستے سے نہیں ہٹی جس راستے پر فخر ملت علیہ الرحمن نے ہم کو چلنے کی نصیحت و تاکید کی تھی، اس راستے ہم نہیں ہٹے جس راستے سالار محترم علیہ الرحمن نے ہم کو تاکید کی تھی کہ اس راستے سے چلنا اور اسی راستے پر کام کرتے رہنا، اور آج بھی مجلس اتحاد المسلمین فخر ملت علیہ الرحمن کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے، تو سالار ملت علیہ الرحمن کے بتائے ہوئے سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین انتخابی میدان میں اپنے احیا کے 4 برس کے بعد آغاز کیا تو پہلے بلدی انتخابات کو لڑ کر کیا۔ سالار محترم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو بلدی انتخابات لڑ کر بلدیاں میں داخل ہو کر کیا۔ بلدیہ کے الیکشن کی اہمیت ہوتی ہے اور آج بھی یہ الیکشن اہمیت کے الیکشن ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین اگر یہ انتخاب لڑ رہی ہے تو کسی پر تنقید کر کے یہ انتخاب کو نہیں دی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی کو برا بھلا کہہ کے یہ انتخاب نہیں لڑ رہی ہے، نہ جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی کی کردار کشی کر کر یہ الیکشن کو نہیں لڑے گی، نہ جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی پر بہتان لگا کر یا الزام تراشی کر کے انتخاب نہیں لڑے گی، نہ جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر یہ الیکشن لڑے گی تو اپنے کام کے بنیاد پہ لڑے گی اور آنے والے گھر میں کام کرے گی، یہ بتا کر لڑے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین پر تہمت لگانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا دیا؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں دیا۔ اگر دیا تو صرف جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے الزامات، تہمت، کردار کشی اور جو منہ کو آیا بولتے رہے، بولنے والے بولتے رہے، لیکن ہمارا قلب اتنا وسیع ہے کہ ہم نے بولنے والوں کو بھی معاف کیا، آنے والوں کو بھی
ہماری محنت، ہماری جدت ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ دنیا اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا ہمارے خدمات کا اجر دے یا نہ دے، ہم دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حبیب کے امتیوں کی خدمت کے لیے کام کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور روز قیامت تک جب تک مجلس اتحاد المسلمین قائم رہے گی اسی طریقے سے کام کرتے رہے گی اور اس عمل سے کبھی دور نہیں ہٹے گی، نہ اس عمل کو فراموش کرے گی۔ دنیا میں کئی لوگ آئے اور چلے گئے، لوگ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی اچھائیوں کو گن کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کے اچھے باتوں کو یاد کرتے ہیں، اس کے اچھے کام کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں اس کے رخصت ہونے پر، تھوڑے دن تک روتے ہیں، تھوڑے دن تک یاد بھی کرتے ہیں، کوئی اگر بہت اچھا رہا تو کچھ برس تک یاد کرتے ہیں، لیکن دنیا کی بات اور ایسی ہے، ہر انسان کو اپنی روٹی کے لیے بھاگنا ہے، اپنے گھر کی فکر کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کرنی ہے، اپنے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا ہے، تو کیا کرے انسان؟ ایک وقت کے بعد اس اچھے انسان کو ہم بھلا دیتے ہیں، لیکن وہ انسان جو اچھے عمل کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، اچھے کام کے ساتھ اگر کوئی بڑا کام، بڑی عمارت بنا کر چلا جاتا ہے تو دنیا سے تو وہ رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کام، اس کے نام کو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ اور یہی ہے فخر ملت علیہ رحمان، آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن احیاء مجلس کا جو کام انہوں نے کیا، جب تک مجلس قائم و دائم رہے گی اور روز قیامت تک مجلس رہے گی، مجھے یقین ہے تو اس دن تک دنیا فخر ملت علیہ رحمان کو کبھی نہیں بھلائے گی، کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ سالار محترم آج اس دنیا میں نہیں، لیکن سالار محترم کے کیے ہوئے کام و کارنامے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی بھی اویسی ہاسپٹل سے گزرتا ہے تو دیکھ کر دل سے پکارتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ میرے سالار کی بنائی ہوئی عمارت ہے، یہ دواخانہ ہمارے سالار نے بنایا تھا، صلاح الدین اویسی نے بنایا۔ لوگ جب دارالسلام کو آتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں، ارے یہ وہی دارالسلام ہے جس کو عبدالواحد اویسی اور سلطان صلاح الدین اویسی نے حاصل کیا۔ کام رہ جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے بتانا یہی چاہتا ہوں، کل کے دن میں بھی مر جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر میرے کام کچھ اچھے تھے تو لوگ ضرور میری موت پر روئیں گے۔ اگر میں نے کچھ اچھا کیا، عوام کے دلوں میں اگر میں نے کچھ جگہ بنائی، تو شاید کچھ لوگ میرے جنازے میں شریک بھی ہو جائیں گے۔ اگر میں نے واقعے میں مدد کی ہے کسی غریب کی، تو شاید اس غریب کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑیں گے میری موت پر۔ شاید وہ کچھ تعداد میں میرے آخری سفر میں کھانا بھی دے دیں، لیکن تھوڑے دن بعد مجھے بھی بھلا دیں گے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی ضروریات و زندگی کی مجبوریات ہوتی ہے، ضروریات کریں گے لیکن آہستہ آہستہ بھلا دیں گے۔ لیکن وہ کام جو اکبر الدین اویسی نے کیا، وہ کام میرے مرنے کے بعد بھی میرے نام کو زندہ رکھیں گے، اور وہ ایک کام ان گلیوں میں ادھر پیچھے
7 मंजिला जो बुलंद इमारत है जो खड़ी है, जब तक ये इमारत खड़ी रहेगी लोग इस इमारत को देखेंगे और कहेंगे कि एक वक्त इमारत था, हमारे हंसे में एक एमएलए था, उसका नाम पड़ोसी ओवैसी था। रुखसत होना है। कौन से दौलतमंद इंसान ने कौन सी दौलत को लेकर इस दुनिया से गए? दुनिया के अमीर तरीन आदमी का नाम निजाम दखन था, तो वो भी जब मरे तो क्या अपने साथ अपनी दौलत लेकर गए? कई बादशाह इस दुनिया से रखत हुए, तो क्या कोई अपनी दौलत को लेकर गए? अगर मैं भी मरूंगा तो क्या अपने साथ अपनी दौलत को ले जा सकूंगा? नहीं। अल्लाह मुझे जो भी देता है मैं उन गरीबों में बांटता हूं, जिनकी वजह से दौलत मिली, जिनकी दुआओं से दौलत मिली, उनका हक मेरी दौलत पे पहला है, ये समझकर उनकी दौलत उन्हीं को लौटाता हूं जिनसे मुझे दौलत मिली है। अपनी औलाद अपने घर को सबसे आखिर में देता हूं अगर कुछ बच जाती। ये अमल है। मैंने असेंबली इलेक्शन में वादा किया था कि हाफिज नगर में एक और स्कूल बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका औलिया अल्लाह की दुआएं कि उमर कॉलोनी में हम जमीन लिए थे और 8-10 दिन पहले 8 दिन पहले हमने वहां पर भी एक और स्कूल का संग बुनियाद नकीब मिल्लत सदर कबीर मंदिर से इत्तेहाद मुस्लिमीन बारिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद के पार्लियामेंट के हाथों में के जरिए हमने संग बुनियाद की तकरीब मुनक्किद, और आज वो भी स्कूल बनेगा इंशाअल्लाह 1-2 साल में इंशाअल्लाह। और मेरे मरने के बाद ये स्कूलों में जो काम आज हो रहा है वो काम मेरे मरने के बाद भी जारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये जो एक स्कूल जो चल रहा है 1300 बच्चे इसमें गए तालीम, और पूरे जो स्कूल है आपको याद दे रहा हूं कि 99 में जब इंतखाब रहा तो मेरा वादा था एक स्कूल बनाऊंगा। नशेमन नगर में एक स्कूल बना दिया। चाहता तो कह सकता था कि एक वादा था हो गया खत्म, लेकिन अकबर ओवैसी ऐसी जिंदगी जीने का हायल नहीं, झूठ और फरेब की जिंदगी नहीं जीता। अकबरुद्दीन ओवैसी बेशक गुनहगार है, बहुत गुनाहों में है, गुनहगार है, लेकिन अल्लाह की रहमत पर मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा। लेकिन मैं अपने वादों को भुलाने वाला और आवाम के एहसान को भुलाने वाला एहसान फरामोश नहीं हो। जब तक जिंदा हो एक पढ़ने वाले के एहसान को याद रखो, कभी उस एहसान को नहीं भूलूंगा जो आप मेरे हयात के लिए उठे थे, दुआएं कर रहे थे, उस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। वो ऐसी हॉस्पिटल के मैदान में खड़े हुए चिलचिलाती हुई धूप में नारा पता बोलने वाले हाथ उठाकर मेरी हयात के लिए दुआ करने वालों के एहसान को मैं नहीं भुला सकता। वो केयर हॉस्पिटल में 5-5, 6-6 दिन तक केयर हॉस्पिटल के सामने बैठ गए, वहीं पे नमाज, वहीं पे इबादत, वहीं पे सोते रहे कि बस बताने अकबर ओवैसी की कैसी हयात है, सेहत कैसी है, उनकी हालत कैसी है, उसके लिए दुआ करते रहे। क्या मैं उन एहसान को भूल जाऊं? खड़ा बैठकर मेरी मां और बहनों रोने रखे मेरी हयात के लिए, क्या उस एहसान को भूल जाऊं? मासूम बच्चों ने दुआएं की अपने नन्हे मुन्ने हाथों को उठाकर, तो क्या उस एहसान को भूल जाऊं? अरे वो दुआएं नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता, यहाँ पे खड़ा नहीं होता, आज से मुखातिब न होता, और शायद ये
اکبرالدین اویسی خرچدار ہیں ہر ان دعا کرنے والے میرے بھائی کا جس نے میرے لیے دعا کی. پوری زندگی کی کمائی اپنی دولت میں لگا دو, اپنے اور اپنی آل اولاد کی جسم کی چمڑی کو بھی نکال کر اگر آپ کے خطوں کے نظر کر دو تب بھی میں آپ کے دعاؤں کے احسان کا بدلہ نہیں چکا. یہ میرا احسان ہے. احسان کروانے والے کا نام اکبرالدین اویسی ہے. کبھی احسان کو نہیں بھولتا. یہ بہت بڑا احسان آپ نے حالیہ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کیسے حالات. پہلے تو ملک معاشی بدحالی کا شکار تھا, پریشانی تھی, لوگ بے روزگار, لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں. ہندوستان کی اکانومی معیشت تباہ ہو رہی ہے, روپیے کی قدر گر رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے, سلنڈر مہنگا ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ افراتفری کا عالم ہے. لیکن وقت کے حکمرانوں کو ملک کی معیشت کی فکر نہیں, گرتے ہوئے روپیے کے قدر کی فکر نہیں, بڑھتی ہوئی مہنگائی کی فکر نہیں, بے روزگار بھٹکنے والے نوجوانوں کی فکر نہیں, گریجویٹ بے روزگاروں کو نوکری دینے کی فکر نہیں. صرف نفرت کی بنیاد پر اختلاف کو حاصل کرنے کے لیے نفرت انگیز باتیں, نفرت انگیز تحریریں کرتے تھے اور اس ملک کو بانٹتے تھے. اور پھر وہ بدحالی, وہ پریشانی کم نہیں تھی کہ دنیا میں کورونا وائرس نام سے بیماری آئی اور اس کے آنے کے بعد ساری دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی. ساری دنیا میں کمپنیاں بند ہونے لگیں, صنعت کام کی صنعتیں بند ہونے لگیں اور صنعت ڈوبنے لگی, لوگ بے روزگار ہونے لگے. کون ہم لوگ ہندوستان میں بے روزگار ہوئے؟ کیا آج اس ہندوستان کے حکمرانوں کو فکر ہے کورونا کی طرف سے آنے والی معاشی بدحالی کو مستحکم کرتے ہوئے نہیں, راستے نکالنے کی کوئی جدوجہد ہے, کوئی فکر ہے, کوئی منصوبہ ہے؟ کچھ نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو پھر نفرت انگیز ویسی, مجلس ویسا, وہ اسد اویسی ویسا, وہ اکبر اویسی ایسا, وہ یہ بولا وہ بولا. ارے چھوڑ دو, مجلس خراب ہے, ہم خراب ہے. ارے ہماری خرابی کو چھوڑو, ملک کی خراب معیشت کی فکر کرو, ملک کے بے روزگاروں کی فکر کرو, ملک کی ترقی کی فکر کرو, ملک کے جنتے اور روپیے کی فکر کرو. لیکن ان کو اس کی فکر نہیں, ان کو اس کی فکر نہیں. جی ایس ٹی کے باقاعدہ ریاستوں کو دینا تھا, نہیں دیے. ایوان اسمبلی میں جی ایس ٹی کی بل آئی تھی, جی ایس ٹی کی بل کی مخالفت مجلس اتحاد المسلمین نے کی. میں نے تقریر میں کہا کہ نہیں, یہ جی ایس ٹی کی بل کی تائید مت کرو. تو ہمارے چیف منسٹر صاحب بولے, نہیں اکبر صاحب آپ کو نہیں معلوم. ہاں نہیں معلوم, اپرومان ہے بی جے پی کے نام پر. پہلے سن لیا ہوتے ہماری بات کو. یہی تو فرق ہے نا مجلس اور مخالفین مجلس میں. مجھے سالار کی وہ بات یاد آتی ہے کہ سالار کہا کرتے تھے کہ مجلس اور مخالفین مجلس میں ایک بہت بڑا فرق ہے. مخالفین مجلس اس وقت بارش کی گواہی دیتے ہیں جب بارش کے بوندیں ان کے جسم کو بھگوتی ہیں, لیکن مجلس ہوا میں بو سونگ کر کہتی ہے کہ بارش ہونے ہے. ہر معاملے میں تائید, اس میں بی جے پی کی تائید, اس میں بی جے پی کی تائید, نوٹ بندی میں بی جے پی کی تائید, جی ایس ٹی میں بی جے پی کی تائید. ہم تو مخالفت کرتے رہے. A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش. جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب
जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।